नाज़रीन, जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें चीन या भारत से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये बताई जाती है माहिरीन की जानिब से कि उनका IQ लेवल दुनिया के बकिया बच्चों के IQ लेवल से ज़्यादा होता है। और याद रहे कि भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कज़न मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कज़न मैरिज को इंसेस्ट तस्वुर करते हैं। इसी तरह चीन में भी कज़न मैरिज के ऊपर पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस और अमेरिका की बेशतर रियासतों में भी कज़न मैरिज के ऊपर पाबंदी है, क्योंकि माहिरीन की राय में कज़न मैरिज के जरिए जो रिसेसिव अलील्स होती हैं वो डोमिनेंट हो जाती हैं, जिससे बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है और उसके अलावा ये बच्चे बड़े होकर ज़्यादा प्रोन होते हैं हाइपरटेंशन के, पेप्टिक अल्सर के, क्रोनिक हार्ट डिजीज के, ऑस्टियोपोरोसिस के। उसके बावजूद मुआशरे में जो कज़न मैरिज का रिवाज है वो इस पंजाबी मुहावरे की वजह से शायद ज़्यादा है कि अपना मारे तेवी छावे सुटता है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर कज़न मैरिजेस में भी तलाक की रेशो उतनी ही है जितनी कि नॉन कज़न मैरिजेस में। उसके बावजूद क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कज़न मैरिज को प्रेफर करते हैं? तमाम तर खतरात के बावजूद इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरमा नाहिद बेग, मारूफ समाजी कारकुन हैं, वुमेन इश्यूज के ऊपर भी गहरी नजर रखती हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम डॉक्टर राना सुहेल साहब, फिजिशियन हैं, इन मामलात पर गहरी नजर रखते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मुझे ये बताइएगा कि कज़न मैरिज और नॉर्मल मैरिज, क्या इसमें बच्चों के अंदर खतरात बराबर होते हैं जेनेटिक डिजीजेस के हवाले से या ज़्यादा होते हैं? जी, जो कज़न मैरिजेज़ होती हैं उसमें सबसे पहले तो उसमें 2 से 3% जो हैं वो जो बीमारी के जो और डिफेक्ट जो बच्चे डिफेक्टिव जो जिसमें मेंटल सेप्टुरल डिफेक्ट्स हैं और मुख्तलिफ डिफेक्ट्स आते हैं वो उसमें मुब्तला हो सकते हैं। हमल का ज़ाया हो सकता है, जो ख़वातीन होती हैं उनमें हमल ज़ाया होने के चांस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो पहले साल में जो बच्चों की अमवात का रिस्क इन चीज़ों से बढ़ जाता है जो कज़न मैरिजेज़ होती हैं। और ये कज़न मैरिजेज़ ऐसा है कि जो नस्ल दर नस्ल जो चीज़ें चल रही होती हैं और उसमें वो मैरिजेज़ वो बाहर ख़ानदान से बाहर शादी करने पे तैयार नहीं होते, तो इसमें जो जीन्स होते हैं और जो फैमिलियल डिजीज़ होती हैं उनके इम्कानात बढ़ जाते हैं, क्योंकि जीन्स की जो तब्दीली होती है जिसको तगय्युरात कहते हैं जीन्स की, इसकी वजह से कुछ रिसेसिव जीन्स होते हैं और कुछ डोमिनेंट जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे जो अगर फैमिली में जो रन कर रही होते हैं डिजीज़ और अगर वो शादियाँ आपस में करेंगे तो वो इम्कानात उन चीज़ों के बीमारियों के बढ़ जाते हैं। अच्छा, मैं वापस आपके पास आऊँगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ अल्लामा रागिब नईमी साहब मौजूद हैं, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। अल्लामा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। अल्लामा साहब, आज हम बात कर रहे हैं कज़न मैरिजेस के हवाले से और जिस तरह से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उलमाए दीन की जानिब से इज्तिहाद सामने आया, जिस तरह पोलियो वैक्सीनेशन की हिमायत सामने आई, जिस तरह से डॉक्टर साहब का कहना है कि जो मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च है उसके मुताबिक कज़न मैरिजेस के नतीजे में जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, दीगर बीमारियों का ख़तरा दीगर मैरिजेस की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बावजूद मुआशरे में कज़न मैरिज का रिवाज कम नहीं होता और उसे एक रिलीजियस शील्ड भी हासिल है। आपका क्या व्यू पॉइंट है अल्लामा साहब इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक शादी या निकाह की बात है, इस्लाम के दायरे कार में हमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं नजर आती जिसमें इस तरफ इशारा किया गया हो कि कज़न्स में या करीबी रिश्तेदारों में निकाह ना किया जाए या दूर के रिश्तेदारों में या गैरों में निकाह ना किया जाए। इस्लाम में एक नहायत अहम तस्वुर मौजूद है जिसे हम कुफ का तस्वुर कहते हैं, हमसरी या बराबरी का तस्वुर कहते हैं। इस हमसरी या बराबरी के तस्वुर को आज 1400 साल के बाद ख़ानदानी या कबीले के तौर पर कंसीव कर लिया गया है कि हमें अपने कुफ या हमसर अफराद में ही शादी करनी है, और वो सबसे बेहतर यही होगा कि जब वो हमारे अपने ही कबीले या हमारे उसको निचले लेवल पे लाते हुए अपने ही खानदान तक महदूद कर लें, और ख़ानदान की यही शादी फिर कज़न मैरिजेस कहलाती है। इस्लाम का जो बुनियादी तस्वुर है कुफ के एतबार से
وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس طرح کی بدوباش اختیار کرتا ہے، جس طرح کا پیشہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے اور جس طرح کا رہن سہن وہ رکھے ہوئے ہے، وہ اگر چاہے تو اپنے بچیوں کے لیے اسی ہی قسم کے رہن سہن والے خاندان یا افراد میں اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے یا نکاح کی خواہش اس کی جائز ہے. لیکن اگر کوئی اس سے الٹ بھی کرنا چاہے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے. اور اسلام کے جو کف کا تصور ہے، یہی پھر میں سمجھتا ہوں کہ برصغیر پاک و ہند میں جب یہ ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر وہ نکاح کے معاملات کو پھر نہیں علامہ صاحب، عرب کی قبائلی روایات کو ہم اسلام تو نہیں قرار دے سکتے نا. عرب میں جو یہودی تھے، جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ بھی اپنے قبیلے میں شادی کو پریفر کرتے تھے. یہاں پر ہم اسپیسیفکلی کزن میرج کی بات کر رہے ہیں، اور جس کے اندر خاص طور پر فرسٹ کزنز شامل ہیں، اور ان کے متعلق یہ ماڈرن سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے اندر جینیٹک ڈس آرڈرز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. بہت سارے بچے جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہونٹ لے کر پیدا ہوتے ہیں، ان کے اندر پراپر مینٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس کے باوجود علماء کی جانب سے کبھی کوئی ایسا فتویٰ، کبھی کوئی ایسا اجتہاد سامنے نہیں آیا. علامہ صاحب کیوں؟ دیکھیے، آپ نے نا تین باتیں اپنے اس بات کو کاٹتے ہوئے تین باتیں آپ نے ایڈ کی ہیں. میں ان تینوں باتوں کو باری باری رسپانس کرتا ہوں. پہلی بات تو آپ نے یہ کہی ہے کہ جو عرب کے رسوم و رواج یا معاشرتی طور تہوار ہے، اس کو ہم آگے لے کے کیسے چل سکتے ہیں. دیکھیے، یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اڈاپٹ کر لیا، اور جو چیز اڈاپٹ کر لی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئی ہے. ہم بہت سے معاشرتی اطوار اور رواج کو، اگر ان میں کوئی بھی ایسی ممانعت نہیں ہے جو براہ راست اسلام سے ٹکراتی ہو، اسے ہم اڈاپٹ کریں تو شریعت ہمیں انہیں اڈاپٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے. یہ تو آپ کے پہلے سوال کی بات آ گئی. دوسرا سوال آپ کا یہ رہا کہ ہم تو بات کر رہے ہیں کزن میرجز کے سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے سے کہ اس کے اوپر کوئی ایسا اتحاد نظر کیوں نہیں آیا. کیا ہمارے پاس کوئی ایسے فگر موجود ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہوں کہ کسی بھی پاکستان کے شہر میں پیدا ہونے والے بچوں کے جو ہونٹ اور تالو کٹے ہوئے پیدا ہوئے ہیں، ان کی کتنی % ریزننگ کزن میرج ہے، اور ان کی ٹوٹل جو برتھ کا ریشو ہے اس میں سے کتنے بچے جی علامہ صاحب ایسے فگرز موجود ہیں؟ تو میں جاننا چاہوں گا نا. میں علامہ صاحب ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے، میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ علامہ صاحب نے بہت ایک ایپٹ کوشچن کیا. انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہمارے پاس ایسے سٹیٹسٹکس موجود ہیں جن سے یہ بات کنکلوسیولی اسٹیبلش ہو سکے کہ کزن میرجز کی وجہ سے ہی جینیٹک ڈس آرڈرز اور دیگر بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے؟ کس طرح رسپانس دیں گے آپ؟ جی بالکل. اس وقت نا 200 سے زائد موروثی بیماریاں جو موجود ہیں، اور اس میں سے خاص طور پہ یہ خون کی بیماری، میں ایگزامپل دینا چاہوں گا تھیلیسیمیا کی. تھیلیسیمیا ایسی ہے کہ اس میں مائنر ٹریٹس بھی ہوتے ہیں اور میجر تھیلیسیمیا بھی ہوتا ہے. اگر وہ مائنر ٹریٹس والے اپنے خاندان میں وہ شادی کریں گے یا وہ میجر والے اپنے خاندان میں شادی کریں گے تو ان میں امکان بچوں میں بڑھ جاتا ہے. 50% چانس ہوتا ہے کہ 50% کافی جو ہے اس پرسنٹیج ہے کہ چانس ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں ان میں پرابلمز آئیں گے، ان کے جو بچوں کی پیدائش میں پیچیدگیاں آئیں گی، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ہونٹوں کا کٹا ہونا، تالو کا جو ہے اس نہ ہونا، تو یہ ڈیفیکٹس آتے ہیں، ہرنیا کا ہونا، تو یہ والی چیزیں ان میں بچوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور سائنس نے جو اتنی ترقی الحمدللہ کر لی ہے، آپ یہ دیکھیں یہ صرف اس مذہب میں نہیں ہے. ہمارے جو سب سے زیادہ جو شادیاں کزن میرجز ہوتی ہیں وہ جو ممالک ہیں، اس میں پاکستان، اس میں ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہو گیا، اس میں آپ یہ دیکھیں مشرق وسطیٰ کے جتنے مسلم کمیونٹی، ناٹ ہندو کمیونٹی. جی
بالکل. اور جو مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں جتنے, ان میں خاص طور پہ یہ سعودیہ اور یہ سارے جو ان کنٹریز میں کزن میرجز بہت زیادہ ہیں, اور انہی میں جو آگے پیچیدگی ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. یہ صرف مسلم کمیونٹی کی بات نہیں کر رہے, یہاں جوش کمیونٹی جو جرمنی اور جو اس کی بات کر لیں فرانس کے بارڈر پہ اشکنزائی. ڈاکٹر صاحب میں واپس آپ کے پاس آؤں گا, مجھے 2 منٹ دیجیے گا. ناہید کو بھی مجھے شامل گفتگو کرنا ہے. ناہید, تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس. اب تک ہم جو کزن میرج کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے وہ میڈیکل ایسپیکٹ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا کزن میرج کے سوشل ایسپیکٹ کے بھی اوپر بات کریں کہ ایک لڑکی جس کو راشد بھائی کہتے ہوئے بڑے ہوتی ہے تو اکثر شادی کے بعد بھی اس کی عادت نہیں جاتی تو وہ اس کے منہ سے راشد بھائی نکل جاتا ہے. کیا کزن میرجز اتنی ہی ضروری ہیں معاشرے میں؟ ناہید. اویس, تھینک یو ویری مچ. اچھا ایک ٹاپک آج آپ نے چنا ہے, اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی جو ہمارے علامہ صاحب تھے انہوں نے کھل کے بات نہیں کی. انہیں چاہیے تھا اس کو اوپنلی ڈسکس کرتے. یہ فورم اسی ٹاپک کے لیے یہ فورم چنا گیا. نہیں, علامہ صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں, وہ اس کے بعد ریسپانس بھی دیں گے. اس کو کھل کے بتائیں اس کے بارے میں کہ کہاں پہ ممانعت ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے ڈاکٹر صاحب تو میڈیکلی اس کی ساری جو ہے وہ امپلیکیشنز بتا رہے تھے, لیکن جہاں پہ ہماری جو سوشل نارمز اینڈ ویلیوز اور کلچر آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں پاکستان میں ایٹ لیسٹ جو ہے نا یہ 25% جو ہے ہمارے فرسٹ یا سیکنڈ کزنز میرج ہوتی ہیں. اس کے اوپر جو مین ایفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اکنامیکل, کلچرل, اور دوسرا ریلیجس جو کاسٹ سسٹم ہے کہ ہم نے اپنی کاسٹ کے اندر شادی کرنی ہے. دوسرا ہم نے زمین باہر نہیں دینی. رورل ایریا میں تو 80%, لیکن جب ہم کسی کا بلڈ بینک سے خون لیتے ہیں تو اس کی تو کاسٹ نہیں پوچھتے نہیں ہوتی. اور 80% ہماری جو رورل ایریا ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ زمیندار ہوتے ہیں, زمینیں باہر نہ چلے جائیں تو زمین گھر کی گھر میں رہے. ایک یہ بات, زیور گھر کا گھر میں رہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. دوسرا کچھ ایسے بھی ہوتا ہے آج کل, جیسے آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک گھرانہ سسٹم ہوتا تھا, مطلب فیملی سسٹم ہوتا تھا کہ یہ سیگل فیملی ہے, یہ کوہ نور فیملی ہے, یہ ٹاٹا فیملی ہے, یا وٹ ایور فیملیز اس طرح جو چلتی تھی ایک پورے ہمارے اس معاشرے میں. اب وہاں سے یہ کٹ کے جو ہے یہ نیوکلیئر فیملی ہونے لگ گئی ہے. نیوکلیئر سے اب بچے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. پھر ہمارے جہاں پہ پسند کی شادی ہے, کوئی رن اوے شادی ہے کہ بھاگ کے لڑکی نے اپنی پسند کی کر لی ہے, اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہوتی ہے. لیکن یہ جو انٹرنل میرجز ہیں, ایک بات پر کمنٹ کیجئے گا کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تمہاری شادی بیٹی کو کہتے ہیں کہ خالہ یا پھپھو کے گھر ہوگی تو وہ تم سے ساس والا سلوک نہیں کرے گی, لیکن جیسے ہی وہ بیاہ کر جاتی ہے تو خالہ اور پھپھو کی آنکھیں سب سے پہلے بدلتی ہیں اور وہ زیادہ خطرناک ساس بن کر سامنے آ جاتی ہے. نہیں, وہ جس طرح کہتے ہیں نا رولتے گئے ہیں بڑے چس بڑی آئی ہے. خالہ بھی جو ہے نا وہ چس بڑی لیتی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ساس ہو خالہ ہوئے ساس تاوی لوے چس. یہ ایک پنجابی کا ایک محاورہ ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے. تو جو ان لاز یا یہ کیونکہ ظاہر ہے ایک وہاں پہ آپ کی جو ہے شیئرنگ ہو جاتی ہے بیٹے کے ساتھ. لیکن میں کزن میرج پہ دوبارہ آتی ہوں کہ جو کزن میرج ہے اس میں 2 فیکٹرز ہیں. ایک آپ کی مٹرنل کزنز ہے, ایک آپ کے پیٹرنل کزنز ہیں. اور جو میں نے یہ دیکھا ہے زیادہ تر, جو ڈاکٹر صاحب بھی شاید اس کو سیکنڈ کریں, ہی نوز بیٹر میڈیکلی, کہ میٹرنل کزنز کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو آپ ذرا بہتر, مطلب آپ کے آگے آف سپرنگز جو آتے ہیں, بچے جو ہوتے ہیں, یا ان کی آپ امیونٹی جو ہے وہ بہتر رہتی ہے بجائے اس کے کہ آپ پیٹرنل کزنز کی طرف جہاں جا رہے ہو. اور انٹر جو کزنز میرج, مطلب کزن کے آگے کزنز کے آگے کزنز جو ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ کی ایک امیونٹی خراب ہو جاتی ہے, شکلیں بھی آپ کی عجیب عجیب پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, بالکل ایک جیسی شکل کا سارا خاندان ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کے اندر جو ایک نئی فورن ایلیمنٹ آنا چاہیے, جو آپ کے اندر ایک انٹیلیجنس آنی چاہیے, جو ایک دوسری جو بریڈ ہے, میں کہوں گی جیسے دوسری بریڈ ہے, وہ بھی ہماری جو پڑھی لکھی کمیونٹی ہے جن کو اسکول کالج تک ایکسس ملا, جنہیں اس ٹاپک کو سننے یا پڑھنے کا موقع ملا, وہ بھی پریکٹیکل لائف میں کزن میرج کو ہی پریفر کرتے نظر آتے ہیں. کیوں نہیں؟ آج کل جو ہے نا وہ کزن میرج نہیں, وہ اب کزنز میں بھی چوز کرتے ہیں کہ وہ کزن ہمارا بڑا لائق ہے, بڑا اچھا ہے, اودے نال کڑی بیانی ہے, جیسا باپ ویسا بیٹا ہوگا. میں واپس آپ کے پاس آتا نہیں. علامہ راغب نعیمی صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی آ رہی ہے. علامہ صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں سوال کیا تھا کہ کیا ہمارے پاس ایسا کوئی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے, ایسی کوئی اسٹڈی ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ کزن میرجز کے نتیجے میں بیماریوں کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, جس کے اوپر ڈاکٹر سہیل نے رسپانس دیا تھا کہ 200 سے زائد ایسی جینیٹک ڈیزیزز کو لسٹ کیا گیا ہے جن کے مطابق کزن میرجز کے نتیجے میں جو بیماری کے چانسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اس کے باوجود علامہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی ہمارے مذہبی طبقے کی جانب سے اس اہم اور حساس موضوع پہ کہیں سے بھی کبھی کوئی اجتہاد, کبھی کوئی فتویٰ, کبھی کوئی رائے سامنے نہیں آئی ہے. جی میں عرض کرتا ہوں, اس میں نا یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو 200 موروثی بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ ظن اور تخمین ہے, اسپیکولیشن ہے. اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی آئیڈینٹیفائی فگر نہیں ہے کہ 200 بیماریوں میں سے یہ جو 2 کزن آپس میں شادی کریں گے تو ان کو یہ بیماریاں آگے منتقل ہوں گی. دیکھیے پیرنٹل بیماریاں جتنی بھی ہیں وہ آگے چلتی ہیں, وہ آگے منتقل ہوتی ہیں اپنے بچوں کے اندر. نہیں علامہ صاحب, آپ میڈیکل ریسرچ کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. میری بات سنیے, بالکل. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جب آپ کے پاس کوئی فکر نہیں ہوتے تو آپ ایک اندازہ کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا, کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. علامہ صاحب آج کل HIV ہو رہا ہے, لوگوں کو ایڈز ہو رہا ہے, سب کو ہیپیٹائٹس ہو رہا ہے, لوگ اس کو جو ہے وہ پہلے ٹیسٹ کراتے ہیں. 2002 کے جرنل آف جینیٹک ڈس آرڈرز کے مطابق کزن میرجز کے نتیجے میں موروثی بیماریوں کا جو خدشہ ہے وہ 27% تک انکریز کر سکتا ہے, اور اسی وجہ سے امریکہ کی زیادہ تر ریاستوں میں اور چین میں, نارتھ کوریا میں, ساؤتھ کوریا میں, فلپینز کے اندر کزن میرج پر پابندی ہے. تو ان سیکولر ریاستوں نے کہ کیا وداؤٹ اینی سائنٹیفک ڈیٹا کزن میرج پر پابندی لگا دی؟ علامہ صاحب آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میری بات سنیے, آپ کے پاس جب ایک کتاب ہدایت موجود ہے, کتاب ہدایت میں جس چیز میں کوئی پابندی نہیں ہے, میری یا آپ کی کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی چیز جو کہ الاؤ ہے اس کے اوپر پابندی لگائیں؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی اس قسم کی پابندی لگانے کی ضرورت ہے. جہاں تک موروثی بیماریوں کے منتقل ہونے کا معاملہ ہے, موروثی بیماریاں بھلے سے آپ کزن میرج میں کریں, بھلے سے آپ آؤٹر جائیں, وہ تو منتقل ہوں گی. یہ بتائیے 2 تھیلیسیمیا کے میجر ہوں اور شوہر اور بیوی دونوں میجر ہیں, دونوں آپس میں کزن نہیں ہیں, جب وہ شادی کریں گے تو کیا ان میں کے 4 بچوں میں سے 3 کو تھیلیسیمیا میجر نہیں ہوگا اور ایک کو مائنر نہیں ہوگا؟ انہوں نے کون سی کزن میرج کی ہے؟ یہ دونوں کے دونوں تھیلیسیمیا کی میجر ہیں. نہیں علامہ صاحب جب بھی کوئی سائنٹیفک ریسرچ سامنے آتی ہے تو علماء کی جانب سے اس کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوتا ہے تو قرآن مجید کی پبلیکیشن کی مخالفت کی جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ جب ریل گاڑی ایجاد ہوتی ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے, لاؤڈ سپیکر کی, ٹیلی ویژن کی مخالفت کی جاتی ہے. جو میٹیریل چیزیں ہیں آپ ان کو انسانوں کے اوپر کیوں اپلائی کر رہے ہو؟ جو میٹیریل چیزیں ہیں جن کا تعلق میٹیریل کے ساتھ ہے, اس کا تعلق انسان کے بیہیویئر اور انسان کے جو جذبات اور ان کے جو رویے ہیں ان کے ساتھ آپ آپس میں. چلیں میں علامہ صاحب میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. علامہ صاحب سے کوسچن کرنا چاہتی ہوں. ایک بات کو جواب مجھے دینے دیجیے. ابھی میڈم صاحبہ نے یہ بات کہی ہے کہ گاؤں دیہاتوں کے اندر زمین کی وجہ سے کزن میرج کی جاتی ہے کہ زمین تقسیم نہ ہو. زمین کے تقسیم نہ ہونے کا تعلق کہاں اسلام کے ساتھ ہے؟ یہ ہماری معاشرتی روایت ہے. یہاں پر آپ کزن میرج کی حمایت کر رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں؟ میں نے تو اس کو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے تو کچھ کہا ہی نہیں. میں نے تو اچھا چلیں علامہ صاحب سے آپ کو ڈاکٹر سہیل کی بات پر اعتبار نہیں ہے, آپ کو میری بات پر بھی اعتبار نہیں ہے. میں نے ٹیلی فون لائن پر لیا ہے, بالکل میں ان سے پہلے, آج سے پہلے میری ان سے بات بھی نہیں ہوئی. ڈاکٹر سہرش لودھی میرے ساتھ موجود ہیں, مالیکولر بایولوجی اور جینیٹکس ان کی فیلڈ ہے. علامہ صاحب ان سے بات کرتے ہیں, آپ بھی ان کی گفتگو سنیں, اس کے بعد ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر سہرش آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے ڈاکٹر سہرش, یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کزن میرجز کے حوالے سے اور خاص طور پر فرسٹ کزن میرجز کے حوالے سے, اور یہاں پر ہم پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا فرسٹ کزن میرجز کے نتیجے میں جینیٹک ڈس آرڈرز اور دیگر جو روایتی بیماریاں ہیں بچے کے پیدا ہونے کے بعد بڑے ہونے پر ان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, زیادہ پری میچور ڈیتھس ہوتی ہیں, ایسے بیبیز میں زیادہ ابارشنز ہوتی ہیں؟ سائنس کیا کہتی ہے ڈاکٹر سہرش؟ جی میں ذرا 2 جملے کی چاہوں گی, پلیز آپ مجھے تھوڑا اس کو ایکسپلین کرنے دیجیے گا, کیونکہ فرسٹ کزن میرجز کو لے کر ہمارے ہاں بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح عام حالات میں میٹھا آپ کسی انسان کو ایک مناسب
مقدار میں کھانا کوئی کھائے، بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر کسی کا وزن زیادہ ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو ذرا مناسب میں آپ کم کر دیجئے اس کی مقدار. اگر کسی کو ڈائبٹیز، اس کو کہتے ہیں مکمل طور پہ منع. اس طرح سے فرسٹ کزن میرجز ہیں. آپ اس کو اس طرح بالکل نہیں لے سکتے کہ جی فرسٹ کزن میرج ہوگی تو ڈیفینیٹلی بیماری ہوگی، اور فرسٹ کزن میرج کوئی 100% چیز ہے، ایک طرح کی چیز ہے. دیکھیے بات یہ ہے فرسٹ کزن میرجز میں کہ فرسٹ کزن میرج سے پرابلم کیا ہوتی ہے، ہوتا کیا ہے. فرسٹ کزن میرج سے یہ ہوتا ہے کہ اب یہ میں جو بات کہہ رہی ہوں یہ میں بالکل ایک لیمین ٹرم میں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. لیمین ٹرم میں اگر آپ سمجھیں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کی جینز اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. اسٹرانگ کس طرح سے ہیں کہ جو مدر سے آ رہا ہے، فادر سے آ رہی ہے، سیم فیملی ہے تو سیم ٹریٹس ہوں گے، بچے میں وہ چیز اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اب اگر وہ چیز آپ کی فیملی کی کچھ اچھے ٹریٹس بھی تو ہوں گے نا. کچھ فیملی میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے ذہین، بڑے بچے ان کے بھی بڑے قابل نکلتے ہیں. فرسٹ کزن میرج کے نتیجے میں آپ کی فیملی کی اسٹرانگ ٹریٹس جو ہیں وہ مزید اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن جو ڈیزیزز ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہوتی ہیں. اب 3 طرح کی فیملیز ہو سکتی ہیں. ایک طرح کی فیملی ہے جس میں کوئی بظاہر کوئی ایسی جینیٹک یا ہیریڈیٹری ڈیزیزز نہیں ہیں. ان فیملیز کے لیے ہیلدی طریقہ یہ ہے کہ وہ خاندانوں میں شادیاں بھی کریں، فرسٹ کزن میرجز بھی کریں، اور خاندان سے باہر شادیاں بھی کریں، تاکہ ان کی جو ڈیزیزز والی جینز ہے وہ کلسٹر نہ ہو، یعنی ایک جگہ جمع نہ ہو، اور کچھ خاندان میں شادیاں کرنے کے نتیجے میں جو ان کے خاندان کے اچھے ٹریٹس ہیں وہ بھی اسٹرانگ رہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو گروپ ہے جس میں جو سب سے زیادہ کامن ہے، جو آج کل باہر جس کی وجہ سے بہت مخالفت، جس کی وجہ سے مینلی فرسٹ کزن میرج کی مخالفت کی جاتی ہے، وہ ہیں جن میں وہ ڈس آرڈرز ہیں جس کو ہم جینیٹکس کی زبان میں آٹوزومل ریسیسو ڈس آرڈرز کہتے ہیں. بالکل. یہ وہ ڈس آرڈرز ہیں جو فرسٹ کزن میرج کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں اور بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے تھیلیسیمیا ہو گیا، سسٹک فائبروسس ہو گیا. ٹھیک ہے. ڈیفزم، وہ ڈیفنس اینڈ ڈمنس اینڈ ڈیفنس ہے. اب دیکھیے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اس کا حل ہے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ فرسٹ کزن میرج چھوڑ دیں، یا اس کا حل یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ تو بالکل غلط ہے، یہ ایک چیز بالکل. اب اس کا بہت صاف آسان حل ہے. تھیلیسیمیا کے لیے سمپل ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جو کچھ 2-4 ہزار روپے کا ہو جاتا ہے، اور اس میں جین. لیکن اس کے علاوہ جو سینکڑوں بیماریاں ہیں ان کا کیا کریں گے ہم؟ میں 1 منٹ، مجھے پلیز وہاں تک آنے دیں. اس کے علاوہ بہت ساری، اب ہمارے پاس بہت ساری ڈیزیزز کا، جس طرح سسٹک فائبروسس ہے، ڈیفنس اور ڈمنس ہے، ان سب کا جینیٹک ٹیسٹ موجود ہے. اگر آپ کی فیملی میں ہے، آپ ٹیسٹ کرائیے پہلے، اور دونوں لوگوں کا پتا کر لیجیے کہ ان کو ہے کہ نہیں کراتے. لوگ نہیں کراتے، یہ ان کی کرونا نہیں کراتے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، سوسائٹی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تیسری قسم کی فیملیز کون سی ہیں؟ جی تیسری قسم کی فیملیز وہ ہیں جن کے اندر بہت سارے فیملی میں بہت زیادہ تعداد میں ذہنی معذوری ہے یا جسمانی معذوری ہے. اس طرح سے کہ لمب ایب نارملٹی، خاص طور پہ جس طرح ٹانگیں نہیں ہیں، ہاتھ بازو ایب نارمل ہیں، یا ذہنی معذوری. یہ وہ فیملیز ہیں، یا ان میں اتنی صدیوں سے فرسٹ کزن میرجز چلی آ رہی ہے، اور اب ان میں فرسٹ ٹرائمسٹر ایبورشن کا بہت زیادہ ریٹ ہے. یہ وہ فیملیز ہیں جن کو ہم منع کرتے ہیں فرسٹ کزن میرجز سے، اور یہ اس طرح منع کرتے ہیں کہ جس طرح کسی ڈائبٹک پیشنٹ کو میٹھا کھانے سے منع کرتے ہیں. دیکھیے میٹھا جائز ہے، حلال ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص جس کو اس بیماری سے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں. ٹھیک ہے نا. بیماری ڈاکٹر سہرش مجھے 2 منٹ دیجیے گا. ڈاکٹر سہیل، آپ نے ڈاکٹر سہرش کی باتیں سنی. ہر جوڑا بلڈ کمپیٹیبلٹی ٹیسٹ بھی نہیں کرواتا، اور تمام جو ممکنہ ڈیزیزز ہیں وہ بھی ٹیسٹ کے نتیجے میں ہائی لائٹ نہیں ہوتی. تو جو میڈیکل سائنس ہے، کیونکہ ہمارے جو بچے جو بعد میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، جن کے لیے اپیلیں کی جاتی ہیں، ان کی پیدائش کو روکنے کے لیے کیا کزن میرج پر پابندی لگا دینا ٹھیک عمل ہوگا؟ جی پابندی بالکل لگانا، میں کہتا ہوں یہ بالکل ختم نہیں ہونا چاہیے ایسی چیز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جو تعلیم ہے، جو شعور ہے، وہ اجاگر کرنا چاہیے اور اویئرنیس دینی چاہیے لوگوں میں، فیملیز کو. یعنی آپ سگریٹ پیک کے اوپر لکھتے ہیں کہ اسموکنگ از انجیریس ٹو ہیلتھ، اور پھر اس کے بعد بیچ دیں؟ نہیں، ایسی نہیں چیز. دیکھیں کسی چیز پہ آپ ٹوٹلی پابندی لگا دیں گے، وہ ایسا نہیں ہے کہ 100% کسی چیز کا ریٹ ہے کہ 100% ہی، جیسے کہ
جیسا کہ اویس صاحب جیسا کہ میں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ 100% ایسے ممنوع نہیں ہے چیز کہ آپ کزن میرج نہیں کر سکتے، لیکن جس میں رسک بڑھ جاتا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوتے ہیں کہ ایک معروسی بیماری چلتی آ رہی ہے، اور اگر آپ پھر بھی اس چیز پہ بازد رہیں گے کہ نہیں ہم نے فیملی سے باہر نہیں جانا، ہم نے خاندان سے باہر نہیں جانا، ہم نے برادری سے باہر نہیں جانا، تو وہاں پرابلم کیا ہوتا ہے؟ وہاں جب کزن میرجز ہو جاتی ہیں تو تشویش کا باعث یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جیسا کہ ایک ڈیزیز ہے اینڈوکرائن کی ڈیزیز ہے جس میں کنجنٹل ایڈرینل ہائپوپلیزیا کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو بچے پیدا ہونے کا امکان ہے وہ ٹرانسجینڈر بچے پیدا ہو سکتے ہیں، تو وہ کس کے لیے؟ کیا اس بچے کا قصور ہے جو پیدا ہوا ہے؟ نہیں، ان والدین کا اور ان فیملیز کا قصور ہے جنہوں نے اس کے بارے میں پہلے سوچا نہیں تھا یا کسی قسم کا انہوں نے ٹیسٹ کرانے کی زحمت نہیں کی تھی، تو بعد میں جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے سے اکثر والدین تو لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں، اور وہ بچے بعد میں معاشرے پہ پھر وہ ان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، وہ کسی قسم کی انہیں جاب جو کہیں معاشرے میں ملتی نہیں ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف پریشانی صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، پورے معاشرے کے لیے، والدین کے لیے بھی ہے۔ علامہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ علامہ صاحب آپ کو میری اس تکلیف کے ساتھ پوری زندگی بڑی علامہ صاحب ڈاکٹر سہرش کی بھی باتیں سنی آپ نے، ڈاکٹر سہیل کی بھی باتیں سنی۔ پاکستان، نائجیریا اور افغانستان پوری دنیا میں صرف 3 ممالک ہیں جہاں پر اس وقت پولیو کی بیماری ایگزسٹ کرتی ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی مساجد سے جو اعلانات کیے جاتے تھے کہ جس نے بھی پولیو ویکسین لگوائی اس کے نتیجے میں وہ بڑا ہو کے نامرد ہوگا، یہ جو علماء کی مخالفت ہے ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ کی، یہ ٹرینڈ کب تک کنٹینیو کرے گا علامہ صاحب؟ دیکھیے آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ میں نے وہ اعلان کروائے ہیں۔ نہیں آپ نے نہیں کروائے ہیں، لیکن آپ اسی طرح ایویڈنس کی موجودگی میں کزن میرج کی حمایت کر رہے ہیں۔ نہیں میری بات مکمل جی پلیز۔ آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں نے وہ اعلان کروائے ہیں، میں نے قطعاً وہ اعلان نہیں کروائے ہیں، میں تو خود پولیو کے قطرے پلانے کے حق میں ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پولیو کے قطرے پلائے جائیں، اور پولیو کے قطرے پلانے کی کمپین کے اندر جتنا ہم لوگوں نے حصہ لیا ہے وہ تو آپ کے علم میں بھی شاید نہیں ہے کہ ہم نے کتنا کہاں تک جا کے اس کو ہم نے پرسو کیا پولیو قطرے پلانے کے معاملے کے اندر۔ دیکھیے ڈاکٹر سہرش صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ بالکل واضح بات ہے، وہ کم و بیش جو میرا موقف ہے وہ اسی ہی طرح کا موقف ہے۔ آپ کے پاس 50% تو چھوڑیے، 25% تو چھوڑیے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 5% بھی ایسے کیسز ہیں جن کے نتیجے میں کزن میریجز کے نتیجے میں کوئی اب نارملٹی پیدا ہو رہی ہے۔ امریکہ اور چائنا نے پابندی کیوں لگائی ہے؟ وہ انہوں نے لگائی ہے نا، ان سے پوچھے جا کے۔ سر کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ اس وقت میرے سے جس ٹیلی فون کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ الیگزینڈر گراہم بیل کی ایجاد ہے، جس ٹیلی ویژن کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ جان لوئی بیرٹ کی ایجاد ہے۔ سر تمام تر ویسٹ کی جو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہے وہ تو ہم یوز کر لیں۔ کمپیریزن کر رہے ہیں میٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ، جن کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ علامہ صاحب اچھا علامہ صاحب آپ سے ناہید کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی ناہید۔ علامہ صاحب میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جو آپ کی اس وقت ذمہ داری ہے اس معاشرے کو بتانے کی، وہ شبھ باتیں اور اچھی باتیں بتانے والی ہے۔ اگر آپ اپنے خطبات میں اپنے طالب کو اپنی جو آپ کی کانفرنسز ہوتی ہیں یا جو بھی آپ کے سیمینار ہوتے ہیں اس میں اگر آپ اویئرنیس یہ دیں گے کہ جی اپنے خاندان سے باہر بھی اگر آپ شادی کریں گے تو اسلام نے اس کو منع نہیں کیا ہوا، اپنے قبیلوں سے بھی باہر نہیں۔ علامہ صاحب میری بات سن لیں، میری بات تو سن لیں علامہ صاحب، میری بات سن لیں۔ پولیو جو ہے یہ پولیو کے قطرے پلانے سے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ زمین اور یہ جو باقی چیزیں انہی کی وجہ سے ساری کی ساری جو ہے کزنز میرج ہو رہی تھی، بزنس پارٹنرشپ اویس اس کے لیے ہوتی تھی، لیکن علامہ صاحب یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات کے لیے اویئرنیس دیں کہ اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ اپنی برادری سے باہر کریں، آپ اپنی برادری سے باہر شادی کریں، اچھے لوگوں میں رشتے کریں، کوئی کاسٹ برادر نہ ہو۔ عالم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نیل پالش لگا کر نماز
ہوتی ہے یا نہیں, سر پر دوپٹہ کتنا ہونا چاہیے, نقاب کا کیا طریقہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو جب یہ کزن میرجز جیسا امپورٹنٹ ٹاپک آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف ہماری ذمہ داری ہے. بلکہ علامہ صاحب ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا کہ ٹرانسجینڈر پیدا ہو جائیں گے تو کس معاشرے پہ بوجھ آ جائے گا. علامہ صاحب آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایسی بات نہیں ہے, وہ ٹرائنگ ٹو سیک گائیڈنس. آپ نے ان ذمہ داریوں کو بھی میرے ساتھ تھوپ دیا ہے جو میری بنتی نہیں ہے, جو معاشرے کی بنتی ہیں, جو ایک سوسائٹی کے تمام افراد کی بنتی ہیں, جو ایک ٹیچر کی بھی بنتی ہیں, ان تمام کو آپ نے میرے منی ڈال دیا ہے کہ جناب یہ بھی میں نے کرنا ہے, وہ بھی میں نے کرنا ہے. اچھا علامہ صاحب ایک چھوٹی سی بات, مجھے بریک پہ جانا ہے. علامہ صاحب ایک چھوٹی سی بات, کس لیول پہ آئیں گے؟ علامہ صاحب ایک چھوٹی سی بات, آپ نے کہا کہ میں پولیو کے حق میں ہوں اور وہ علماء کرام جو پولیو کی مخالفت میں ہے, اس کا مطلب ہے کہ مذہبی جو طبقہ ہے وہ پولیو ویکسین کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے لیکن سائنٹیفک کمیونٹی جو ہے یونائٹڈ ہے. تو یونائٹڈ ویو پوائنٹ کو سٹینڈ کرنا چاہیے کہ ڈیوائیڈڈ ویو پوائنٹ کو؟ علامہ صاحب ہاں, تو پولیو کے قطرے کے اوپر ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے جو چیز دائرہ کار میں اسلام کی آئے گی ہم اس میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, جو دائرہ کار میں نہیں ہوگی اس میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. وہ علماء جو پولیو کے قطروں کو حرام قرار دے رہے ہیں وہ کس مذہب سے آرگیومنٹ کو اٹھا رہے ہیں؟ آپ ان سے پوچھئے, میں تو ان کا حامی نہیں نہ ہوں. علامہ صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے اور ناظرین ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر سہرش سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو چھوٹے سکول لیول کے اوپر بایولوجی کی, سائنس کی, فزیولوجی کی انڈرسٹینڈنگ دے سکتے ہیں. کزن میرجز کے ممکنہ خطرات کے لیے اس پر بات کریں. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم ایک ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کزن میرجز کے حوالے سے. مختلف ویو پوائنٹس اب تک ہمارے سامنے آئے. علامہ راغب نعیمی صاحب کا ایک الگ ویو پوائنٹ تھا, ہماری جو میڈیکل کمیونٹی ہے اس کا ایک الگ ویو پوائنٹ تھا. ڈاکٹر سہرش ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بہت سے بظاہر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے مختلف ڈسپلنس کے اندر بڑی بڑی ڈگریز حاصل کی ہوتی ہیں, وہ بھی جب سیوڈو سائنس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمیں اپنی جو بیسک ایجوکیشنل سسٹم ہے, جو سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کے اوپر پھر کوسچن مارک اٹھتا ہے نا کہ ہم سکولز میں اپنے بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں جنہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ چاند کے اوپر ہوا نہیں ہوتی تو کسی قسم کی آواز سنی نہیں جا سکتی. ڈاکٹر سہرش جی, اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح آپ اس کی بات کر رہے ہیں فرسٹ کزن میرج کے حوالے سے میں بات کروں گی. فرسٹ کزن میرج کا ایسا ہے کہ دیکھیے ایکسٹریم کے اوپر نا فیصلے نہیں کیے جاتے. جب آپ ایکسٹریم ڈیسیجنز لیتے ہیں نا تو وہ پائیدار نہیں ہوتے کیونکہ ان کو کوئی وہ اپلیکیبل نہیں ہوتے. دوسری بات یہ کہ ایکسٹریم ڈیسیجنز وہاں لیے جائیں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت اس عمر کی نہیں ہے کہ آپ فرسٹ کزن میرج کو بین کر دیں کیونکہ فرسٹ کزن میرج یعنی امریکہ, چائنا, ساؤتھ کوریا نے غلط کیا ہے. دیکھیے میری بات سنیں. امریکہ, چائنا کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, ہمارے ہاں کسی کا بھی فیملی ٹری فیس کرنا بہت آسان. جہاں تک آپ امریکہ, چائنا کی بات کر رہے ہیں, ان کا تو وہاں پہ اڈاپشن کتنی کامن ہے, وہاں پہ اسپرم ڈونیشن کتنی کامن ہے. ان کو تو اپنی آدھی جینز ہی نہیں پتا ہوتی. ٹھیک ہے نا, دیکھیے ان کا جینیٹک میک اپ, ان کا فیملی سسٹم بہت ڈفرینٹ ہے ہمارے فیملی سسٹم سے. ان کے ہاں پرابلم اس لیے ہے کیونکہ ان کے ہاں بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات تو پھر ہم ان کے ہاں لکھی ہوئی میڈیکل بکس اپنے بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ ہم اپنی میڈیکل بکس کیوں نہیں بناتے؟ دیکھیے ان کے یہاں بننے والی ادویات یہاں پر کیوں ایڈمنسٹر کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن میری بات سنیے, میڈیکل کمیونٹی بھی وہاں سے بھی آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جی ایک بندہ ہے جس فیملی میں کوئی جینیٹک فی الحال ڈس آرڈر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی جینیٹک ڈس آرڈر نہیں ہے پیرنٹ, اور وہ اس میں بہت یہ بھی نہیں ہے کہ ہر مستقل فیملی میرجز ہو رہی ہیں, مستقل فرسٹ کزن میرجز ہو رہی ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. جو نارمل ہیلدی پڑھی لکھی فیملیز ایسی بھی موجود ہیں جو فیملی میں بھی شادیاں کرتی ہیں, باہر بھی شادیاں کرتی ہیں, ان میں کوئی خاص کوئی جینیٹک ڈس آرڈر اپیرنٹلی ہے بھی نہیں. تو اگر آپ امریکہ کے بھی کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جی یہ دو لوگ آپس میں شادی کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی انکار نہیں کریں گے. اصل جو اویئرنیس ہے, حالانکہ امریکہ میں اسٹیٹ لیول کے اوپر پروہیبیشن ہے 24 سے زیادہ اسٹیٹس میں. ڈاکٹر سہرش ذرا ایک منٹ توقف کیجئے گا. مجھے ناہید آپ بتائیے گا کہ جب بھی کوئی کزن میرج ہوتی ہے تو اس یقین کے ساتھ, اس تیقن کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس شادی کے نتیجے میں جو آف سپرنگ پیدا ہوگا وہ بالکل نارمل ہوگا, وہ بالکل ہیلتھی ہوگا, اور جو باتیں ہمیں سائنس والے بتاتے ہیں وہ کسی اور کپل کے ساتھ ہوئی ہوں گی, ہمارے ساتھ تو ایسا ہو نہیں سکتا.
پہلی بات. اور دوسری بات, یہ جو کزن یہاں سے پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں, یعنی جو ماموں 20 سال سے لنڈن میں رہ رہے ہیں یا آسٹریلیا سے رہ رہے ہیں, ان کی بیٹی جوان ہوتی ہے تو انہیں یاد آتا ہے کہ ان کے بھائی کا ایک بچہ پاکستان میں بھی ہے, اسے منگوایا جاتا ہے, اس سے شادی کی جاتی ہے, اسے پریفر کیا جاتا ہے. کیا یہ ٹرینڈ درست ہے؟ نہ ہی دونوں باتوں پہ کمنٹ کیجئے گا. پہلے والا جو آپ کا کوشچن تھا کہ صرف ہم کسی اور فیملی میں یہ ہو سکتا ہے, بجلی ہمارے اوپر نہیں گرے گی, تو وہ یہ دیکھیں کزن میرج میں کہیں نہ کہیں پروبیبلٹی ہے, یہ آپ اس پروبیبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. اگر آج وہ کوئی ڈیزیز یا کوئی چیز جو ڈومیننٹ نہیں ہوئی ہے وہ آگے جا کے ہو سکتی ہے, تو یہ probability is always there. اب وہ کہاں پہ کس وقت ٹریگر ہو جائے you never know. تو یہ ہمیں جتنا پاسبل ہو سکتا ہے فرسٹ کی بجائے آپ تھوڑا سا ایکسٹرنل فیملیز کی طرف جانا چاہیے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, جہاں پہ زمین کا مسئلہ آ جائے, جہاں پہ بزنس کا مسئلہ آ جائے, جہاں پہ فائنینس کا مسئلہ آ جائے, چاہے اپاہج ہی کیوں نہ ہو بندہ, لوگ جو ہے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروا دیتے ہیں زبردستی کہ نہیں ایک خاندان کا ہے, دوسرا اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, ہمارا بزنس کا مسئلہ ہے, چاہے وہ مینٹلی کیوں نہ ہو. ہم نے سنا ہے کہ مخدوم امین فہیم نے اپنی بہن کی شادی قرآن سے کی تھی. قرآن سے تو وہ اکثر سندھ میں ہو جاتی ہوتی ہے شادیاں. تو اسی طرح یہ جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ کہاں پتہ چلتا ہے کس طرح, بھئی لوگ تو یہاں پہ امپورٹنٹ ہوتا ہے بندہ, وہ کبھی نہیں بتاتا, کوئی کون ٹیسٹ کراتا ہے. جیسے میڈم کہہ رہی تھی کتنے HIV ہیں, کتنے جو ہے ایڈز پیشنٹس ہیں, کتنوں کو ہیپیٹائٹس ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہیں وہ آپ کو کروائیں ٹیسٹ تو ہی پتہ چلے, بعد میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اوہو یہ ڈیزیز مجھے اس سے لگی ہے جس سے جو میرا لائف پارٹنر ہے. تو یہ جو پہلا کویشچن آپ کا یہ جواب آ گیا. دوسرا آپ نے کہا تھا کہ جو بچوں کو باہر کے جو لوگ باہر رہ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پاکستان سے بچے جاتے ہیں کہ ان کے اندر اتنا خاص جو ہے اس کا ایفیکٹ کیوں نہیں آ رہا ہوتا جتنا آنا چاہیے. وہ اس لیے نہیں آ رہا ہوتا جب وہ وہاں پہ رہتے ہیں, دیکھیں ان کا سارا جو رہن سہن ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, کلچر چینج ہو جاتا ہے, ان کی دیکھیں ان کی جو جینز چینج نہیں ہوتے, دیکھیں فینوٹائپ چینج ہو سکتی ہے, جینوٹائپ چینج نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاتی ہوں جو جینز ہیں ان کے اندر, اس کے اندر نشو و نما ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. وہ جو نشو و نما ڈیفرنٹ ہوئی ہے ان کی چاہے ہیبٹ کی وجہ سے, ان کی ایکسرسائز کی وجہ سے, ان کے کھانے پینے کی وجہ سے, اس طرح کی فضا کی وجہ سے, تو وہ تھوڑا سا سروائیول وہاں پہ چانسز اس کے بھی آپ پروبیبلٹی رول آؤٹ نہیں کرتے, لیکن وہاں پہ چانسز بہتر ہو جاتے ہیں. اگر آپ اپنی اس گفتگو کو سم اپ کریں تو کیا ناہید بیگ کزن میرج کے حق میں ہے یا مخالفت میں ہے؟ نہیں, میں اس کی اتنے حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر سہیل, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی اپنی پریکٹس کے دوران بہت سارے پیشنٹس کو دیکھنے کا موقع ملتا ہوگا, کیا آپ آبزرو کرتے ہیں کہ جو ایسے میرڈ کپلز جو آپس میں کزنس ہوتے ہیں یا کزن در کزن میرج کے نتیجے میں وہ شادیاں ہوئی ہوتی ہیں, ان میں پرابلمز زیادہ دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, جو کزن میرجز کی جہاں تک بات کی تھی تو ہمیں سب سے پہلے تو ایکسٹریم پہ کسی سٹیج پہ نہیں جانا چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی کہ ہم ایک تو ہمیں اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے سوشل سسٹم کو دیکھنا چاہیے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بات کی کہ جو باہر چلے جاتے ہیں اور فورن کنٹریز میں, اور پھر وہ جب شادی کے لیے بات کرتے ہیں تو وہ کزن میرجز کی وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, وہ علیحدہ ایشو ہے. وہ یہ ہے کہ ان سوشل جس سسٹم میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو وہ سمجھ نہیں سکتے, وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے, اس لیے وہ یہاں سے شادیاں کرنا چاہتے ہیں, وہ اس سسٹم میں آ کے شادی کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے جو ثقافت ہے باقی چیزیں ہیں وہ ہم ساری چاہتے وہی ہیں کہ پاکستان کی ہو, لیکن سسٹم ہم باہر کا چاہتے ہیں, تو وہ ہوتی کزن میرج ہے. تو جو پرسنٹیج ہے جو جیسے آپ نے بات کی فینو ٹائپ چینج ہو سکتی, جینو ٹائپ نہیں چینج ہو سکتی. تو جینیٹکس جو ہے جینیٹک میک اپ سیم رہتا ہے, وہ کہیں بھی جائیں, چاہے وہ ملک میں چین میں چلے جائیں, وہ جو پاکستان افغانستان میں چلے جائیں, یا کسی بھی کنٹری امریکہ میں چلے جائیں, تو وہ جینیٹک نہیں چینج ہو سکتی, جینز نہیں چینج ہو سکتی. تو اگر کہیں پہ وہ ڈیزیز قسم کا جین ہے یا کوئی اس میں میوٹیشن آ گئی ہے, تو وہ اگر کہ ایسے دوسرے پرسن سے شادی کرے گا اور کزن میرج میں, چاہے وہ کزن میں ہے چاہے آؤٹ آف فیملی ہے, تو وہ ڈیزیز اس کا جو ہے نا اس کا سامنے آنا وہ ایک ضروری امر ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. علامہ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ علامہ صاحب, اب تک آپ کا ویو پوائنٹ بھی اسٹیبلش ہو گیا, ڈاکٹر سہرش نے بھی اپنی بات کی, ناہید نے, ڈاکٹر سہیل نے بھی اپنی بات کی. اب معاشرہ جو ہوتا ہے وہ یقیناً ایک اوپینین کے اوپر آپریٹ نہیں کرتا ہے. سوسائٹیز کو پلورلسٹک ہونا چاہیے, ڈائیورسفائڈ ہونا چاہیے, لیکن کسی بھی سائنٹیفک ایویڈنس کو صرف اس وجہ سے مسترد کر دینا
کہ ہمارے پاس شرعی طور پر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کسی بھی معاملے پہ، علامہ صاحب کیا ایک درست طرز عمل ہوگا؟ دیکھیے، آپ بات شروع کرتے ہیں قانون بنانے کے عمل پہ کہ ہم کزن میرج کے خلاف قانون بناتے ہیں. نہیں، میں نے ایسی کوئی قانون کی بات نہیں کی. دیکھیے، نہیں آپ نے شروع میں بات کی نا ایسی، بالکل بات ہوئی ہے ایسی. جب قانون بنانے کی بات آئے گی تو ہم پھر کھڑے ہوں گے اور ہم کہیں گے جس چیز کے بارے میں لا نہیں ہے ہمیں اس کے بارے میں لا نہیں بنانا چاہیے. لیکن ڈاکٹر سہیل صاحبہ نے اگر جس چیز کے بارے میں لا نہیں ہے تو پھر مذہب میں اجتہاد کی گنجائش کیوں رکھی گئی ہے علامہ صاحب؟ میرا خیال ہے کہ یار آپ پہلے مجھے اپنی بات مکمل کرنے میں سوال کریں. میری بات مکمل ہوتی نہیں، آپ کا نیا سوال آ جاتا ہے، پچھلا جواب تشنا رہ جاتا ہے، نئے کی طرف معاملہ متوجہ کروا دیتے ہیں آپ. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے سٹارٹ کی ہے بات کہ اس پر پابندی ہونی چاہیے. ڈاکٹر سہرش اور ڈاکٹر سہیل نے بڑی تفصیل کے ساتھ سائنٹیفکلی بھی یہ بتا دیا ہے کہ اگر ہم 3 گروپس کریں تو 3 گروپس میں سے 2 گروپ میں میریجز اگر کزنز کی ہوں تو کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں، ایک میں ہے، ایک میں قباحت نہیں ہے، 2 میں ہے. نہیں علامہ صاحب، ڈاکٹر سہرش نے یہ کہا تھا، وہ سن رہی ہیں، پہلے گروپ میں قباحت نہیں ہے، بقیہ دونوں گروپس میں قباحت ہے. اس میں جو فیملیز ہیں انہیں خود یہ بات آبزرو کرنی چاہیے کہ وہ اپنے کزن میں شادی نہ کریں. یہ انہیں خود دیکھیے، عقل کی بات ہے، حکمت کی بات ہے. حکمت آپ قانون سے، لا سے لانا چاہتے ہیں یا حکمت جو ہے وہ خود انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے. اگر آپ ہر چیز کو قانون کے دائرہ کار کے اندر لے کر آ جائیں گے تو یہاں پہ تو پاکستان میں اس وقت 8000 سے زائد قوانین کے مجموعات موجود ہیں، ایکٹ موجود ہیں. ان میں سے ہم کتنوں پہ عمل کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ لوگوں کو نہیں پتا. ہاں، لوگوں کو جنرلائز باتیں پتہ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس سے پہلے بات ہو رہی ہے کہ ہمیں آگہی کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کے ساتھ. ٹھیک ہے علامہ صاحب، اب اگر اجازت، اب چلیں علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے اور راضی جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو علامہ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، پوچھیں گے کہ اگر کزن میرج کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس وجہ سے کزن میرج کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، تو پھر مذہب میں اجتہاد کی گنجائش کیوں رکھی گئی ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ اجتہاد کرتے ہوئے سعودی پرنس محمد بن سلمان نے لاؤڈ سپیکر سے اذان پر پابندی بھی عائد کر دی. اور آپ امیجن کیجئے کہ اگر ایسا پاکستان میں ہوتا تو علماء کا کیا رسپانس ہوتا. لیکن پرنس محمد بن سلمان تو پھر پرنس محمد بن سلمان ہے نا. مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کزن میرج کے حوالے سے. علامہ راغب نعیمی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی علامہ صاحب، آخری سوال آج کے پروگرام کا کہ آپ نے یہ کہا، آپ نے کیٹیگوریکلی واضح کیا کہ جس چیز کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے اس لیے اس چیز کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. تو یہ بتائیے گا کہ اگر شریعت کا حکم اتنا ہی حتمی ہے تو پھر مذہب میں اجتہاد کی گنجائش کیوں رکھی گئی؟ کیوں علامہ اقبال کو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام نامی کتاب لکھنی پڑی علامہ صاحب؟ دیکھیے، اجتہاد کے ہم مخالف کوئی نہیں ہیں، لیکن ہمیں اجتہاد کے پیراڈائم کو دیکھنا ہے کہ کن کن معاملات میں ہو سکتا ہے اور کن میں نہیں ہو سکتا. ہر ایسا معاملہ جس میں اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب لا ریب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور اجماع امت کے حوالے سے آراء موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، ان یقینیات کے اوپر اجتہاد کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یعنی کزن میرج پہ اجتہاد نہیں ہو سکتا؟ کزن میرج جو ہے آپ اسلام کے دائرہ کار اور جو اسلام کے کتاب ہدایت کا حکم ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، خواتین میں سے جو تمہیں اچھی لگیں تم ان سے جو محرمات میں نہیں آتی ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہو. یہ حکم عام ہے ہماری فقہ کے اسلام میں. اسے ہم ایک کامن مگر سائنس کہتی ہے کہ اس سے جینیٹک ڈیزیزز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. کامن گراؤنڈ کے اوپر ہوتی ہے، اسے آپ اسپیسیفکلی باؤنڈ نہیں کر سکتے ہیں شرعی اعتبار سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ راغب نعیمی صاحب اپنا ویو پوائنٹ دینے کے لیے. ڈاکٹر سہرش، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. ڈاکٹر سہرش، اب بالکل آخری کمنٹس کے طور پر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان جنرل جو ریکمنڈیشن ہے، لوگ ٹیسٹ نہیں کرواتے، لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے آبزرو نہیں کرتے، آپ ان جنرل کزن میرج کو جس طرح ناہید نے کہا کہ وہ اس کی فیور میں نہیں ہے، آپ کی کیا اوپینین ہے ڈاکٹر سہرش؟ دیکھیے، میں بہت سخت مخالف ہوں اس کانسیپٹ کو جرنلائز کرنے کی. میں بالکل یہ نہیں کہتی کہ فرض کیونکہ ہمارے ہاں جیسا ایک بہت بڑا طبقہ
خاندان سے باہر شادی کرنا گناہ سمجھتا ہے. اس طرح ہمارا ایک بہت پڑھا لکھا طبقہ, میری اپنی فیملی میں بہت, میرے ماشاءاللہ فیملی میں بہت ڈاکٹرز ہیں, ان کا ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ فرسٹ کزن میرج کو کمپلیٹلی غلط سمجھتا ہے. میں اس کو جنرلائز کرنے کے بہت خلاف ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اویئرنیس پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے, یہ جو ٹیسٹ نہ کرانے والی بات ہے. دوسری بات ہے کہ اگر لا کی بات ہے, لا ہی بنانے ہیں, تو جس طرح ملائیشیا میں یا کسی ایک کنٹری میں شاید نام غلط لے رہی ہوں, یہ لا ہے کہ جی شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرائیں, تو آپ یہ لاز بنائیے. اگر لا نہیں, اگر جس طرح سے ڈاکٹر سہیل کہہ رہے ہیں کہ اگر جینیٹک ڈس آرڈرز 200 سے بھی زائد ہیں لسٹڈ جو کہ پاسبل ہو سکتے ہیں کزن میرج کے نتیجے میں, تو آپ کون کون سا ٹیسٹ کروائیں گے ڈاکٹر سہرش؟ دیکھیے وہ جو پاسبل ہو سکتے ہیں نا, وہ ان کی آپ ریشو دیکھیے کہ وہ کتنے, لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے it's better to be safe than to be sorry. 1 in thousands ہیں. دوسری بات یہ کہ اس سے کہیں زیادہ ڈس آرڈرز ہیں, کہیں زیادہ ڈس آرڈرز ہیں جو بغیر کزن میرج کے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے جو ہے اس طرح اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فرسٹ کزن میرج کو, جن کنٹریز نے فرسٹ کزن میرجز کو بین کیا ہے وہاں پہ کتنا ریشو میں فرق پڑا ہے ان کی اس کے, میں یہ نہیں کہہ رہی, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ فرسٹ کزن میرج کو بین کرنے سے زیادہ آپ کو شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر سہرش آپ کا. ڈاکٹر سہیل باوجود بہت شکریہ ڈاکٹر سہرش آپ کا. ڈاکٹر سہیل, لاسٹ کوسچن, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کزن میرجز کے حوالے سے ہمارے سکولز کے نصاب میں کچھ سائنٹیفک لٹریچر ہونا چاہیے یا ایگزسٹ کرتا ہے؟ جی, جو سائنٹیفک لٹریچر ہے اس میں اسکول لیول پہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ضرور یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے نصاب میں, کیونکہ دو چیزیں ہیں. گورنمنٹ نے, جہاں ڈاکٹر سہرش نے بات کی ابھی کہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, تو گورنمنٹ نے ایک ابھی ریسنٹلی لیجسلیشن ایک پاس کیا ہے جس میں یہ تھیلیسیمیا کے ٹیسٹنگ کے لیے انہوں نے ایک بل پیش کیا ہے, تو یہ ایک خوش آئند بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اور جینیٹک ٹیسٹنگ کی جہاں تک بات کی جب وہ ہونی چاہیے, اور جہاں پہ جو فالو اپس ہوتے ہیں, گائنی میں جو فالو اپس ہوتے ہیں, اینٹی نیٹل کیئر ہوتی ہے, تو اس میں تو جینیٹک ٹیسٹنگ کر کے یہ چیزیں بہتر بنائی جا سکتی ہیں. ناہید, کزن میرجز میں لوگوں میں جھجک نہیں ہوتی اور باہر فیملی میں شادی کرنے میں تھوڑی جھجک ہوتی ہے, بات ٹھیک ہے؟ بالکل ہوتی ہے. کزنز میرج اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ دوسروں کے کزنز کے ساتھ کریں, نہ کہ اپنے کزنز کے ساتھ کریں. بہت شکریہ ناہید بیگ, ڈاکٹر رانا سہیل, ڈاکٹر سہرش ہمارے ساتھ موجود تھی, علامہ راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, جب سور کے گوشت کے حرام ہونے کے بارے میں مذہبی دلیل دی جاتی ہے تو کچھ بیماریاں گنوائی جاتی ہیں سائنس سے کہ وہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے, لیکن جب کزن میرجز کے لیے سائنٹیفک دلیل سائنٹیفک کمیونٹی دیتی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سائنسی دلیل کو تسلیم نہیں کرتے. اسی حوالے سے کزن میرج کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.